बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 5 औरतों को मौत के वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। 5 ऐसी कौन सी औरतें हैं जो खुश नसीब हैं जिनको मौत के वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। निज़ाह के वक़्त मुसलमानों को जो तकलीफ़ें होती हैं इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनैन अबी माजा में रवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाईं और इस हाल में कि उनके पास उनका कोई रिश्तेदार जो था वो मौत की सख्ती में मुब्तला था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। नीज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही इस मज़मून की रवायत है कि जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी है, अब मैं किसी मुसलमान की मैयत की हालत के नज़ाह के वक़्त की तकलीफ़ को उसके हक़ पर बुरा नहीं समझती। लिहाजा मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ाह के वक़्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में इसका अजर व सवाब और गुनाह की माफ़ी की भी उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 औरतों को मरते वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया था कि दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी, उनकी रूह आसानी से निकल जाएगी। हालत नज़ाह में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। उस वक़्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समुंदर का पानी पी जाए, और अगर बिलफ़र्ज़ 7 समुद्रों का पानी भी पी जाए तो फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक़्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक़्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी। तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी वरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन का हक़ पर काबज़ होकर बैठे रहो और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की वरासत में से हिस्सा देगा। और बहुत बार ये देखने में आता है बहन की शादी अगर नहीं हुई होती तो जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब बहन की शादी होगी तो मैं उसको हिस्सा उसका जहेज़ की सूरत में उसको दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है, जबकि उनका वरासत में उनको हक़ देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है, इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का वरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। वाज़िह रहे कि वालिदैन के तरके में जिस तरह उसकी नूरीना औलाद का हिस्सा होता है, इसी तरह उसकी बेटियों का भी उनका शरई हक़ होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके तरका पर बेटों का खुद तने तनहा काबिज़ हो जाना और बहनों को उनका शरई हक़ से महरूम कर देना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाज़म है कि बहनों को उनका हक़ व हिस्सा इस दुनिया में ही दे दें और ना कि आखिरत में उनको देना पड़े। आखिरत में देना आसान नहीं है। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईद आई हैं। हज़रत सैयद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की बालशत बराबर भी ज़मीन पर जुल्म करके उसको हथिया लेता है तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से जितना भी हिस्सा उसकी ज़मीन का होगा उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएगी। एक और हदीस मुबारका में रवायत है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी वरासत की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा।
یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں بہت بڑی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہے اور جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، تو اس طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ نہیں دوں گا بلکہ اس کی شادی کے وقت اس کو جہیز کی صورت میں دے دوں گا، تو لہٰذا فرمایا گیا بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح جو ہے وہ موت کے وقت آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو عورت نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتار دیا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا، اور جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا دل رو رہا ہے، اس کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، اور اس نے ایسی دعا کی کہ مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم بھائی کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، بلکہ جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہیں آئی، کبھی بھی رحم نہیں آیا کہ میں اپنی بہنوں کا وراثت کا جو ان کا حق بنتا ہے انہیں ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر، جس طرح اس نے مجھے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ آج تم اپنی بہنوں کو ان کے وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گی یا جہنم کی دعا نہیں مانگیں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلتی ہے، اور فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنا ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی دوسرا وہ شخص جو کثرت سے صدقہ کرتا ہے اور اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کے عمل میں اس کو تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ تیسرا نمبر ایسے شخص کا ہے جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور انہیں کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرے کہ جو وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کی نماز موت کے وقت کسی قسم کی تنگی میں مبتلا نہ ہونے دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ 5واں شخص وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی خود بھی وہ قرآن پاک پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا کہ راتوں کی تنہائی میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھتے وقت رو رو کر دعا کرنا، اور فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔
حضرت علی حجویری گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رونے کی کوشش کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر انہوں نے کہا تو پھر تم اپنے مقدر پر رو لیا کرو، کیونکہ اگر تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش ہونے والی سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے وہ کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ نہ تو موت کی سختیاں مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہیں اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت سے وہ خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الحام حالت نزاع میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے ہاتھوں کو داخل فرماتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی سے قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی مذکورہ ہے کہ اللہ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہونا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، اور جبکہ کافر پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کی بد عمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کی وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس وقت موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے جو اچھے کام ہیں اس کا بدلہ ہو سکے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کی دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرت علماء اکرام اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتی ہے یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، اور حالت نزاع میں جو روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے وہ اس سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو اس سے دور فرما کر سہولت اور آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ فی امان اللہ۔